नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। ज़ूम क्लास की सभी साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमा एकेडमी की जानिब से मुनक्किद इस दौरा कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 पारे कंप्लीट कर चुके हुए। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम 11वां पारा पढ़ेंगे। इस दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दें, हम जो कुछ भी पढ़ें, सीखें, समझें, उस पर अमल कर सकें, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है, इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा कर दें, आमीन। सूरह तौबा हम 10वें पारे से पढ़ रहे हैं और इसी का सिलसिला आगे 11वें पारे में जारी रहेगा। जहाद में ना जाने वाले लोग जो उज़र पेश करेंगे और जो उज़र उन्होंने पेश किए उसी का जिक्र अगली आयत में आ रहा है। सूरह तौबा पारा नंबर 11। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे कि जब तुम इनके पास वापस जाओगे, आप कह दीजिए कि ये उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा नहीं समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। मुनाफिकीन ने यह सोचा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद से वापस आएंगे तो हम ये बहाने करके कह देंगे कि इस वजह से हम जहाद पे नहीं गए थे, अपनी कोई ना कोई मजबूरी बता के झूठ बोलकर तो माफ़ी मांग लेंगे, या कह देंगे कि हमारी मजबूरी थी जो हम जहाद पे नहीं गए। हाँ, अब तो वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो, वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ठीक है, मुसलमान कहते हैं अपने आप को, और जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब जहाद करो तो वो बहाने करने लग गए, तो वो जो मर्जी करें, उनके बहाने सुने ही नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने उनका अंजाम बता दिया है कि इनका ठिकाना जहन्नुम है। ये इसलिए ये इसलिए कस्में खाएंगे कि तुम उनसे राज़ी हो जाओ, यानी अब अल्लाह को नाराज़ करके वो अल्लाह के रसूल को राज़ी करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अगर तुम इनसे राज़ी हो भी जाओ तो अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों से राज़ी नहीं होता। फासिक उस बंदे को कहते हैं जो ये समझता है कि गुनाह क्या है और फिर भी गुनाह करता है, जिसको पता है इस गुनाह की क्या सज़ा है फिर भी गुनाह करता है, ऐसे बंदे को फासिक कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा, अगर तुम इनसे राज़ी हो भी जाते हो, अल्लाह उनसे राज़ी नहीं होगा। देहाती लोग कुफर और नफाक में बहुत ही सख्त हैं, और इनको ऐसा होना ही चाहिए कि उनको उन अहकाम का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। देहाती वो लोग जो देहातों में रहते हैं वो ज़रा सख्त तबीयत के होते हैं, अगर कोई बात मान लें तो उस पर भी सख्ती से अमल करते हैं, कोई नहीं मानते उस पर भी सख्ती से अमल करते हैं। ठीक है, और इन देहातियों में बाज़ ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसको जुर्माना समझते हैं, अदा तो कर रहे हैं लेकिन बोझ समझते, जुर्माना समझते हैं, और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतज़िर रहते हैं। ये अब एक तो मुनाफिक है ना, एक फिर देहाती मुनाफिक, वो उससे भी ज़्यादा सख्त होते हैं। ठीक है ना, बुरा वक्त उन पर ही पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। हाँ, बाज़ अहले देहात ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं। ठीक है, और जो कुछ खर्च करते हैं उसको अल्लाह के नज़दीक कुर्ब हासिल होने का ज़रिया समझते हैं और रसूल की दुआ का ज़रिया बनाते हैं। याद रखो, उनका ये खर्च करना बेशक उनके लिए मोजिब क़ुर्बत है, यानी अल्लाह के करीब हो जाएंगे। इनको अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। और जो महाजरीन और अंसार साबिक और मुक़द्दम हैं, और जितने लोग इखलास के साथ उनके पैरू हैं, उनके पीछे चलते हैं, अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ और वो सब इससे राज़ी हुए, और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और ये बड़ी कामयाबी है। जो कुछ तुम्हारे गिरदो पेश वालों में और जो कुछ मदीना वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि नफाक पर अड़े हुए हैं, आप इनको नहीं जानते, इनको हम जानते हैं, और इनको दोहरी सज़ा हम देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे।
اس کا کیا مطلب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، کیونکہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم نہیں جانتے، ان منافقوں کو اللہ خود جانتا ہے اور اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، یعنی یہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور اس کی کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ سوائے بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی اور کہا تھا کہ آپ اس پہ نماز پڑھا کے اس کا آغاز کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، غزوے سے واپسی پر ہم اس مسجد میں آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا، کیونکہ اس مسجد کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ایک جگہ بنانا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے مدینہ میں یہ ہوتا تھا کہ منافقین ایک یہودی کے گھر جمع ہوتے تھے رات کے ٹائم، اور چھپ چھپ کر معاہدات کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، اور مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے پلاننگ کرتے تھے، لیکن وہ پتہ چل جاتا تھا ان کا کہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے منافقوں نے کہا کہ ایک مسجد بناتے ہیں، وہاں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوں گے تو ہم تو نیکی کی باتیں لوگ سمجھیں گے نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں میٹنگ کر لیا کریں گے۔ تو یہ ایک مسجد بنائی گئی جس کو مسجد زرار کہتے ہیں، اور اس مسجد کو اللہ کے حکم سے گرا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ آپ اس میں ہرگز کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد قباء تھی یہ، اور یہاں کے لوگوں کی تعریف کی گئی تھی کیونکہ یہاں طہارت کے لیے پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا کہا کہ آپ اس مسجد میں جائیں، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ پاک صاف رہنا، کپڑے صاف پاک رکھنا، نمازی حالت میں رہنا۔ ٹھیک ہے، پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر ہو کر جو کہ گرنے کو ہی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت یعنی جو مسجد کے لیے انہوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں، مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید دیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے۔
پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب اس پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ ڈگمگاہٹ پیدا ہوئی، تزلزل پہنچ چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی تھی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ تبوک جب تھا نا تو یہ 1 مہینے کی مسافت تھی اور بڑی گرمی کا موسم تھا۔ اس میں اکثر منافقین نے گرمی کی وجہ سے جانے سے انکار کر دیا تھا جان بوجھ کر، مطلب ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی لیکن بہانے لگا دیے، ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کی کیئر کرنی، اس طرح۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جن میں 3 صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے سستی کی وجہ سے نہیں جا پائے۔ ایک صحابی ایسے تھے جن کے پاس تیز رفتار اونٹنی تھی، انہوں نے کہا میں نا آج نہ بھی گیا نا ان کے ساتھ تو میں کل اپنی اونٹنی پہ جاؤں گا تو رستے میں مل جاؤں گا۔ پھر 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، وہ نکلے ہی نہیں۔ اس سستی میں کرتے کرتے یہ ٹائم آ گیا کہ ان کو پتہ چلا کہ لشکر تو واپس آ رہا ہے، تو ان کو بڑا ہوا کہ میں نہیں جا سکا، حالانکہ ان کے پاس جانے کا راستہ بھی تھا۔ اسی طرح 2 اور صحابہ تھے، ان تینوں کو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، جب اللہ کے رسول میں منافقین آ رہے تھے نا کہ عذر پیش کر رہے تھے، تو یہ تینوں آئے، انہوں نے دل میں سوچا ہم بھی کوئی بہانہ بنا دیں گے۔ پھر انہوں نے جب سوچا کہ اگر ہم بہانہ بنائیں گے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا اے اللہ کے رسول، ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی، بس سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ٹھیک ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا میں اگلا فیصلہ نہیں دوں گا۔ تو ان کے ساتھ ایک طرح سے ناراضگی یا بول چال بند کر دی گئی تھی، اور تمام صحابہ نے ان سے بول چال بند کر دی، اور ایون کہ ان کی بیگمات سے بھی کہا کہ اپنے میکے چلی جائیں، چھوڑ دیں ان کو بھی کچھ عرصے کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ ایک طرح سے یہ سزا کہہ لو یا یہ کہہ لیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو اگلا حملہ عمل نہیں بتائیں گے۔ تو یہ جتنا عرصہ تھا، مہینہ تھا یا مہینے سے کچھ اوپر تھا، ان صحابہ کی زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ اب آپ خود سوچیں، اگر کوئی شخص آپ پورے گھر میں آپ سے کوئی بھی بات نہ کرے، سب ناراض ہو جائیں، سب موڈ بنا کر رکھے، تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ بہت بری ہوگی نا۔ تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ معاملات تھے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا کہ ان تینوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی، وہ کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہے، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھ دیا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا
अच्छे से अच्छा बदला दे। और मुसलमानों को ये नहीं चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जब कि वो इनके पास आएँ डराएं, ताकि ए ईमान वालों, इन कुफ़ार से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और इनको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना चाहिए। और ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। जो कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तो हमें से किसी के ईमान को ज़्यादा नहीं किया, यानी तंज करते थे। अच्छा, ये सूरत नाजिल हुई, हमारा ईमान तो नहीं बढ़ा, यानी मजाक उड़ाते थे, तंज करते थे। सो जो लोग ईमान वाले हैं, इस सूरत ने इनके ईमान को ज़्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं। और जिनके दिलों में रोग है, बीमारी है, इस सूरत ने उनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी है, और वो हालत कुफर पर मर गए। और क्या इनको ये दिखाई नहीं देता कि लोग हर साल एक बार या वो 2 बार किसी न किसी आफत में फंसते रहते हैं, फिर भी ना तौबा करते हैं, ना नसीहत कबूल करते हैं। अब जो कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ताला ने इनका दिल फेर दिया है इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारे ही में से हैं, जिनको तुम्हारी नुकसान की बात निहायत गिरां गुजरती है, जो तुम्हारे नफ़े के लिए बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमान वालों के साथ बड़े ही शफीक और मेहरबान हैं। फिर अगर कोई रूगर्दानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। सूरह यूनुस मक्की सूरत है, इसकी 109 आयतें हैं और 11 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम रा, ये पुरहिकमत किताब की आयतें हैं। क्या इन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को डराइए, और जो ईमान ले आए उनको ये खुशखबरी सुनाइए कि उनके रब के पास उनको पूरा अजर और मर्तबा मिलेगा। काफिरों ने कहा, यह शख्स तो बिलाशुबा सरीह जादूगर है। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है, जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ, और वो हर काम की तदबीर करता है। इसकी इजाज़त के बगैर कोई इसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम उसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते? तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर दिखाया, अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वो दोबारा भी पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ जजा दे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके वास्ते खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा, और दर्दनाक अजाब होगा उनके कुफ्र की वजह से। अल्लाह ताला है वो जिसने आफताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया, और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बेफ़ायदा पैदा नहीं की, वो ये कि दलाइल इनको साफ साफ बतला रहा है जो अक्ल रखते हैं। बिलाशुबा रात और दिन के यके बाद दीगरे आने में, और अल्लाह ने जो कुछ आसमानों और ज़मीन में पैदा किया है उन सब में इन लोगों के लिए दलाइल हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं है और वो दुनियावी ज़िंदगी पर राज़ी हो गए हैं, यानी दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए हैं और उसी में जी लगा बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना उनके आमाल की वजह से दोज़ख है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनको उनके ईमान के सबब उनके मकसद तक पहुंचा देगा, नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इनके मुंह से ये बात निकलेगी सुबहान अल्लाह, और उनका बाहमी सलाम होगा अस्सलामु अलैकुम, और उनकी आखिर बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। और अगर अल्लाह ताला पर जल्दी से नुकसान वाक़े अगर अल्लाह ताला लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़े कर दिया करता जिस तरह वो फ़ायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो उनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। सो हम इन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है, उनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें।
اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یعنی جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو کتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب وہ ٹینشن دور ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں ان کے اعمال ان کو برے لگتے ہی نہیں، ان کو اپنا ہر عمل ٹھیک لگتا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں سے کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ ضرر پہنچا سکیں اور نہ نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو اس کے امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تدبیر کرنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ کھڑے ہوئے۔ اسی وقت سب خالصتاً اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تو تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتا دیں گے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ زمین پہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب سمندری سفر میں جاتے تھے اور طوفان آتا تھا تو اس وقت صرف اللہ سے دعائیں کرتے تھے، پھر اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اب سمندروں میں ہمیں صرف اللہ بچائے گا، ٹھیک ہے، لیکن خشکی پہ آ کر پھر سرکشی شروع کر دیتے تھے۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اسے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن رات
دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہرے پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے یہ برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھائے گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپٹ گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور وہ اور ان کے شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کرے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے پھر کیوں نہیں ڈرتے، پھر اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ کہیے تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہے وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب احکامات ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو اپنے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ابھی تک ان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو، فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گو کہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔
اور جس کا ان سے ہم نے وعدہ کیا ان میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں اس کے ظہور سے پہلے، ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر اللہ ان کے سب اعمال پر گواہ ہے اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آپ پہنچتا ہے تو ایک لمحہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے ہی کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ اصل میں مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، اس لیے بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت لے آؤ، قیامت کب آئے گی، اچھا ایسا بھی ہوگا، مذاق بھی اڑاتے تھے اور بے یقینی کی کیفیت بھی تھی، اس لیے بار بار ان آیتوں میں اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے، اور تم کو کسی طرح اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر ہر جان جس نے شرک ظلم کیا کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو وہ دے کر اپنی جان قیامت کے دن بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے جن لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر اس نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کسی حال میں ہو ان احوال کی کہ آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی اندیشہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یاد رکھو جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں۔
آپ کہہ دیجئے جو لوگ ہم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدابیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو بالکل بھی مہلت نہ دو، کیونکہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ دھمکیاں دیتے تھے۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دے دی اور ان کو جان نشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیل لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا کہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے؟ اور ہم تم دونوں کو کبھی یہ نہیں مانیں گے، ہم تم دونوں کی کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا، میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم بھرم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، کو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہیں ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور واقعی میں فرعون اس ملک میں بڑا زور رکھتا تھا، بڑی طاقت رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لا پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیے کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں،
اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یونس علیہ السلام جو تھے یہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کی قوم بھی جو ہے ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ تو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور وقت بھی بتا دیا کہ صبح کے وقت آئے گا۔ لیکن جب تک نبی کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، نبی اپنے اس جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ ان کو فرشتے آ کر اللہ کا پیغام نہ دے دے کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یونس علیہ السلام کو پتہ تھا کہ صبح عذاب آنا ہے، انہوں نے اللہ کے میسج کا انتظار نہیں کیا، جلد بازی کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے۔ کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی ڈوبنے لگ گئی اور انہوں نے ایک دم سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے پھر بندے کم کرتے ہیں، کسی کو نکالتے ہیں۔ اب ظاہر ہے خود سے تو کوئی نکلنے کو تیار نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرا ڈالتے ہیں، یعنی کہ پرچیوں پہ نام لکھ کر، اور جس کے نام کی پرچی نکلے گی اس کو دریا میں پھینک دیں گے، پانی میں پھینک دیں گے تاکہ کشتی میں باقی لوگوں کی جان بچ سکے۔ تو جب انہوں نے نام نکالا پرچیاں ڈال کے تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنے نیک انسان ہیں، نہیں ان کو تو نہیں ہم پھینکیں گے پانی میں۔ تو پھر کرا ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام آ گیا جس کی وجہ سے کشتی ڈول رہی ہے۔ تیسری دفعہ جب کرا ڈالا پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ یونس علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ میری کیا مسٹیک تھی، میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم دیا، انہوں نے یونس علیہ السلام کو ثابت سالم اپنے اندر نگل لیا اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی ان کو لے کر سمندر کے نیچے چلی گئی۔ ایک رات کا ٹائم، ایک پانی کے اندر اندھیرا، ایک مچھلی کے اندر اندھیرا، 3 اندھیروں میں وہ جا کر گم ہو گئی۔ اور وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی، توبہ استغفار کی، تو اتنی دعائیں مانگی اور یہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھتے رہے۔ آسمانوں پہ فرشتوں نے ان کی اس دعا کو سنا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز تو پہلے خشکی پر آتی تھی، یہ پانیوں میں سے کیسے آ رہی ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ تو آواز جانی پہچانی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے ہماری آوازیں پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو باتیں، یہ تو ذکر خشکیوں پہ ہوتا تھا، یہ پانیوں میں سے کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے پہچانا نہیں، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، میں نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے۔ تو فرشتے ان کے لیے سفارش کرنے لگے، اللہ ان کو معاف کر دے، وہ تو تیرا نیک بندہ ہے، اور ان کی سفارش کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ساحل پہ آ کے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں سے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے؟ اب اسے جو قوم تھی انہوں نے جب دیکھا کہ نبی بھی چلے گئے ہیں اور بتا دیا کہ صبح عذاب آئے گا، اور انہوں نے کالے بادل آتے دیکھنے شروع کر دیے، ان کو نظر آ گئے کالے کالے بادل آ رہے ہیں، تو اس قوم نے اپنے بچوں کو، بیویوں کو، شوہر، سارے بیٹوں کو، سب کو میدان میں اکٹھا کیا، اپنے جانور بھی لے آئے اور سارے میدان میں اکٹھے ہو کر سب نے اکٹھی توبہ کرنی شروع کر دی اور رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگنی شروع کر دی، اللہ ہمیں تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ اتنی دعائیں مانگی، رو رو کے دعائیں مانگی، یہاں تک کہ انہوں نے عورتوں کو رلانے کے لیے ان کے بچوں کو چھینا کہ تاکہ بچے بھی روئیں،
اور عورتیں بھی روئیں اور اللہ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعائیں کی کہ یہ ایک واحد قوم تھی کہ جس کو اللہ نے عذاب دیکھنے کے بعد، یعنی دیکھ لیا تھا کہ عذاب آ رہا ہے، نبی بھی چلے گئے ہیں، اب تو نہیں ہم بچیں گے، اور اس قوم کو اللہ نے مہلت دے دی، ان کو معاف کر دیا، ان سے عذاب ٹال دیا گیا تھا۔ یہ صرف واحد ایک قوم ہے پوری دنیا میں جس کے اوپر سے اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ چنانچہ اسی آیت میں کیا کہا گیا، آیت نمبر 98 میں، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع بخش ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ کیونکہ ظاہر ہے جب عذاب آتا ہے تو پھر موت ہو جاتی ہے نا، پھر سارے مر جاتے ہیں، پھر زندہ تو نہیں بچتے عذاب کے بعد، تو پھر ظاہر ہے ان کو زندگی بھی دے دی گئی۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر تکلیف پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنے فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ جی الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ یونس کمپلیٹ ہو گئی۔ سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے 10 رکوعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں اس وقت بھی سب وہ جانتا ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ جی الحمدللہ، یہاں ہمارا 11واں پارہ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ سورہ ہود ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو کل 12ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔